बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, फ़ैसला या तारीख़ देने में काहे की हिचकिचाहट है। लॉन्ग मार्च ज़रूरी है या फिर डायलॉग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मखमसे का शिकार है और सरकार को क्या तशवीश है लॉन्ग मार्च के हकाम, क्योंकि अदालत ने तो मना करने से रोक दिया है और कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर अदालत इन एक्शन आएगी। आज इमरान खान साहब सरगोदा यूनिवर्सिटी में मुखातिब थे। ये IT डिपार्टमेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी को उसके ज़रिए तमाम एक इवेंट्स हो रहे हैं जिसके तहत वो यहाँ लाहौर में GC से मुखातिब थे। वहाँ उन्होंने कहा है कि दीगर सियासतदानों को भी, बिलावल साहब, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब को भी आपसे आके मुखातिब होना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल की लीडरशिप यूनिवर्सिटियों से बनती है। लेकिन अब इत्तला मिली गवर्नर पंजाब ने जामियात में सियासी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी है और गालिबन सरकार वफाकी सतह पर भी सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का सोच रही है। तो दीगर सियासी रहनुमा जामियात का रुख क्यों नहीं करते? और फिर बरतानवी वज़ीर आज़म वो मुस्ताफ़ी हो गई वज़ीर दाखिला के बाद। उधर भारत में जो इंडियन कांग्रेस है वहाँ पर जो सदारत है कांग्रेस की, वो 23 साल बाद पहली बार एक दलित फैमिली के पास गई है, गांधी ख़ानदान से हटकर। क्या पाकिस्तान में भी कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सदारत इस ख़ानदान से हटकर किसी और के पास जाएगी? शामी साहब यहाँ से ना शुरू करें, यहाँ से कर लें। दिलचस्प तो मौजू यही है। हालांकि तोशा खाना फैसला है, कल आ रहा है, जो तोशा खाना रेफरेंस दायर किया हुआ है मोहसिन शाह अरमान रांझा साहब और 5 दीगर अफराद, और कल जुम्मा है। PDM के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने स्पीकर को दरख्वास्त दी थी कि ये रेफरेंस दायर किया था। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। उसमें कहा गया है कि खान साहब को नाअहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन मकसूद है, डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने अपने जो तोशा खाना के तहाइफ थे जो बेचे, तो जो कीमत वसूल हुई, जो प्रॉफिट हुआ, वो डिक्लेयर नहीं किया। तो अब देखते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन, अली ज़फ़र वकील थे खान साहब के, उनका कहना तो ये था कि हमने कवायद के मुताबिक यानी अपने जो भी तफसीलात हैं वो रिटर्न में शामिल कर दी हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है और क्या गलती हुई है खान साहब से और क्या चीज़ वक्त पे करनी चाहिए थी नहीं हुई है, ये तो फिर कल जब इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आएगा उसी वक्त पता चलेगा। मकसद जान लेते हैं मोहसिन साहब से। अभी तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जी, राजा मोहसिन एजाज इस मामले को कवर करते सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से दुनिया न्यूज़ से। मोहसिन साहब, शामी साहब ने एक उसका खुलासा बयान किया, बताएं कि इसमें एग्जैक्टली इस्तदा क्या की गई थी इस रेफरेंस में, और फिर इल्ज़ाम क्या उन पर आयद है और किस कदर कानूनी हल्के समझते हैं कि वाकई इल्ज़ाम इतना मौसर है कि कोई ऐसा फ़ैसला आ जाएगा जिससे मुराद डिस्क्वालिफिकेशन होगी। देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जब तोशा खाना, जब वो हुकूमत में आए और तोशा खाना से उन्होंने अपनी हुकूमत की इब्तदाई कुछ माह में ही उन्होंने कुछ ऐसे तहाइफ थे जो तोशा खाना से लिए। वो तहाइफ जो उन्होंने लिए उसको पेमेंट करके लिया, बैंक चलान भी हैं, टैक्सेस भी लिए। लेकिन जो अभी तक एक जो सबसे अहम मामला है जिसमें इमरान खान साहब के लिए मसाइल हो सकते हैं, वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने 30 जून 2019 को अपने गोशवारों में जो तफसीलात जमा कराई थी उसमें उन्होंने इन तोशा खाना तहाइफ का जिक्र नहीं किया हुआ। इस मामले पर जो PTI की कानूनी टीम की दौरान समाअत उन्होंने ये दिफा लिया कि हमने इसलिए जो इलेक्शन कमीशन के पास तफसीलात नहीं जमा कराई तोशा खाना तहाइफ से मुताल्लिक क्योंकि हमने ये तहाइफ 30 जून 2019 से पहले ही भेज दिए थे। अगर ये 30 जून 2019 तक हमारे पास होते तो फिर हम ये डिक्लेयर करते, लेकिन क्योंकि हम भेज चुके थे लिहाजा हमने ये डिक्लेयर नहीं की। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि इनसे ये तहाइफ बेचने के बाद जो रकम आई वो FBR के पास जो रिकॉर्ड जमा कराया गया, जो तफसीलात दी गई, जो अपने आमदन बताई गई, वो तमाम चीजें FBR में जरूर जाहिर की गई हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसलिए जाहिर नहीं की गई कि वो ये कहते हैं कि हम ये समझते थे कि शायद हमारे पास अब नहीं है 30 जून 2019 को, तो अब ये जाहिर करना इलेक्शन कमीशन के पास जरूरी नहीं रहा। ताहम जो दूसरी साइड है उसका ये कहना है कि क्योंकि ये जब तोहफा उन्होंने खरीदा तो ये उनका एक असासा बन गया था, तो जब ये असासा बन गया था तो उसे जाहिर करना लाजिम था। उसके बाद उसको जाहिर करना बड़ा जरूरी था। ये एक बड़ा अहम इस पूरे मामले में जो मैंने पूरी अपनी कवरेज के दौरान इस रेफरेंस की देखा, ये सबसे अहम नुकता है क्योंकि कुल 58 तहाइफ ऐसे थे
جو سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ نے اپنے 3.5 سالہ دور میں توشہ خانہ سے لیے تھے. ان 58 میں سے 44 تحائف ایسے تھے جن کی مالیت 30,000 روپے سے کم تھی, اور وہ انہوں نے بغیر کسی پیمنٹ کے لیے, کیونکہ 30,000 سے کم کا تحفہ آپ بغیر پیمنٹ کیے رکھ سکتے ہیں. اور باقی جو تحائف تھے 14 تحائف ایسے تھے جن کے اگینسٹ پیمنٹ کی گئی, اور وہ اس کے بینک چلان بھی انہوں نے اپنے جو جواب تھا الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے جمع کرایا عمران خان صاحب نے, وہ بھی موجود تھا اس میں کہ ہم نے جی بینک چلان, یہ بینک چلان ہے جو ہم نے پیمنٹ کی توشہ خانہ کو, یہ ٹیکس ہے جو ہم نے ان تحفوں کے بدلے میں. بہت شکریہ محسن اعجاز, بہت شکریہ آپ کا. کہتے ہیں جی وہ انہوں نے ظاہر اس لیے نہیں کہ الیکشن کمیشن کے ہاں کہ وہ پہلے سے بیچ دیے تھے, ایف بی آر میں البتہ ریکارڈ اس کا موجود تھا, لیکن جو محسن رانجھا صاحب اور دیگر پلی لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اثاثے تھے, ان کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اب یہ تو قانونی بحث ہے نا, جب فیصلہ آئے گا تو پھر اس کا جائزہ لیں گے. بالکل ٹھیک, ہم تو نہ استغاثے کے وکیل ہیں. چلیں پھر بات آگے بڑھا لیتے ہیں سر. بات یہ ہے کہ یہ جو تحائف ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں یہ اس کا ٹینٹا ہی مکا دیا جائے. کیسے؟ کہ آپ اسے میوزیم جو ہے قومی میوزیم اس میں رکھوا دیں. یعنی تحائف لے کوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ آپ کو وطن عزیز کی وجہ سے ملا تو وہاں رکھ دیں, وہیں رکھوا دیں. اور اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں رکھی جا سکتی تو اگر ان کو بیچنا چاہیے تو پھر بیچ کے قومی خزانے میں رقم جمع کریں. پھر اس کی وہ نہیں بولی نہیں لگنی چاہیے. نہیں مطلب یہ کہ نیلام کر دیں. اصل میں مشکل ہوتی ہے جب غیر ملکی سربراہ جو ہیں وہ تحائف دیتے ہیں, تو اس کی نیلامی آپ ان کی نیلامی کریں, تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا اس میں کچھ شرمندگی کا پہلو نکلتا ہے. میوزیم میں رکھ دیں. دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. میوزیم میں رکھ دیں. تو میوزیم میں رکھ دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے کہ جو بھی کسی نے دیا ہے, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے تو پھر اس کی قیمت جس نے وصول کرنی ہے وہ قیمت کو وصول کر کے لے لے, یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. میں دیکھ رہا تھا جو وزیر اعظم انڈیا کے نریندر مودی وہ گفتگو کر رہے تھے, ان کی تقریر میں سن رہا تھا کہ انہوں نے سارے تحفے جو ہیں وہ جمع کرا دیے اور اس کو انہوں نے کہا تعلیم کے لیے وقف کر دیا کہ تعلیمی مقاصد کے لیے. اب کیا وہاں آپ نے انڈیا کا ذکر شروع کر دیا تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں انڈین نیشنل کانگریس کی بات کروں. تو انڈین نیشنل کانگریس میں کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے جی ملک ارجن کھرگے. ملک ارجن کھرگے. ہاں, یہ کرناٹکا سے ہیں اور یہ دلت ہیں, 80 سال کی عمر ہے. ہاں جی, اور خاص بات ان کی یہ ہے شامی صاحب کہ یہ ان کو کہا جاتا ہے سولی لاڈا سردارا, یعنی ایک ایسا رہنما جس کو شکست کے تصور کا علم نہیں ہے. یعنی کوئی 10 سے زائد یہ لوک سبھا کے راجیہ سبھا کے انتخابات جو ہیں وہ جیت چکے ہیں, ایک آدھے میں شکست ہوئی تھی. تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے گاندھی فیملی جو ہے, نان نہرو نان گاندھی فیملی, نان نہرو نان گاندھی, تو بڑی دلچسپ بات ہے. یہ میں ناظرین اس موضوع کو اس لیے چھیڑا ہے کہ ہم ذرا پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی زیر بحث لے کے آئیں کہ کیا یہاں بھی جمہوریت ویسے پائی جاتی ہے جیسے کانگریس میں انتخاب ہوا, حالانکہ اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. شامی صاحب یہ جو گاندھی جی ہیں نا وہ تو بیچ میں خامخواہ پھنس گئے, کیونکہ جو اندرا گاندھی کے میاں تھے نا فیروز گاندھی, وہ ان گاندھی جی کے یعنی فالوورز تھے, بالے تھے, چیلے تھے ان کے, اور ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے, ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے, تو وہ فیروز گاندھی ہو گئے. اب اس سے پھر یہ اندرا گاندھی بن گئی جب ان کی شادی ہوئی. تو یہ اصل میں تو نہرو خاندان ہے نا, اور یہ برِ صغیر کی سب سے قدیم جماعت ہے. 1885 ظاہر ہے سب سے پہلی سیاسی ہیوم نے اس کی جو قائم ہوئی وہ یہی تھی 1885 میں قائم ہوئی. 1885 اور دیکھیں کولکتہ میں کانگریس جو ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس, اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. آزادی کی لڑائی اس میں لڑی گئی اور اس کے بڑے بڑے لیڈر اس کے رہنما ہوئے, یعنی برسوں تک, کئی برس مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس کے صدر رہے. وہ تو سب سے کم عمر صدر رہے. ابوالکلام آزاد 1940 سے 1945 کے بیچ مسلسل 5 سال وہ صدر رہے. ابوالکلام جو ہیں سب سے وہ بار بار افسوس ظاہر کرتے تھے کہ وہ دستبردار ہو گئے 1946 میں پنڈت جواہر لال نہرو کے حق میں, ان کو صدر بنا لیا گیا. تو وہ کہتے تھے اگر وہ صدر رہتے تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ منظور ہو جاتا اور یہ سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اس کے تحت اس کا مستقبل سنورتا. تو ان کے علاوہ سر دادا بھائی نارو جی, بدر الدین طیاب جی, حکیم اجمل, علی برادران, اور پھر موتی لال نہرو, جواہر لال نہرو, اور موہن کرم داس گاندھی جی, لالا لاجپت رائے, سبھاش چندر بوس, سروجنی نائیڈو, محمد علی جناح.
دیکھیے حضرت وہ جناب بھی صدر رہے، اور یہ جو یعنی نہرو خاندان ہے نا، یہ تو اندرا گاندھی کے بعد اس پہ یعنی وہ آ گئی نا، اس پہ موروثیت کی چھاپ آ گئی. اس سے پہلے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ صدر منتخب ہوتے تھے اور وزیر اعظم بھی. اور دیکھیے دلچسپ بات کیا ہے، مودی جی نے مبارکباد دی ہے کہ آپ کو بہت مبارک ہو. ہاں کی ہے، لیکن مودی صاحب نے کمپین بھی بڑی چلائی تھی کانگریس کے خلاف، اس کی موروثیت کے خلاف. تو آپ دیکھیں کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو رخصت ہوئے ہیں تو ان کے تو وزیر اعظم بنے پہلے گلزاری لال نندا، پھر لال بہادر شاستری، تو ایسے پھر اچھا مرارجی دیسائی بھی وزیر اعظم بنے انڈیا کے. وہ کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، اگرچہ کانگریس کے ٹکٹ پہ وزیر اعظم نہیں بنے. بات یہ ہے کہ اندرا گاندھی جب آئیں نا، پھر اس پہ سنجے گاندھی پہلے ان کے سنجے گاندھی کا انتقال ہوا، اس کے بعد راجیو گاندھی نے ان کی جگہ لی. راجیو گاندھی کو نشانہ بنایا گیا، پھر ان کے بچے آ گئے اس میں، سونیا. مگر یہ آپ دیکھیں کہ کانگریس پہ تو ان کا تسلط رہا، سونیا گاندھی اس کی لیڈر رہیں. لیکن وہ جو الیکٹورل سلسلہ ہے کانگریس کا، وہاں مات ملی انہیں مسلسل، وہ وائپ آؤٹ ہوگی. نہیں، انہوں نے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں رہی. وزارت عظمیٰ جب وہ الیکشن جیتا کانگریس کا تو سونیا گاندھی جو ہیں ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، لیکن وہ کیونکہ اٹالین ہیں اور اطالوی نژاد ہیں، اس لیے وہ اس وقت وہ پھر وہ ہماری جو تھی نا ایک وزیر اطلاعات ان کی بڑی مشہور، اب رخصت ہو گئی دنیا سے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تحریک چلاؤں گی. بڑی تحریک چلانی لگی. جو انتہا پسند لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ سشما سوراج، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ اطالوی جو ہے اطالوی نژاد شہری اس کے وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے اپنی جگہ وزیر اعظم بنا دیا کانگریس کے ایک دوسرے نیتا کو، منموہن سنگھ کو. اور ان کے دور میں کھڑگے جی جو ہیں یہ وزیر لیبر رہے ہیں، اور جن کو کہتے ہیں جن کے بارے میں ان کے ایک ایڈ نے جو معاون ہے ان نے کتاب لکھی ہے، دی ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر، حادثاتی وزیر اعظم. لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم رہے. اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ راہل گاندھی جو ہے اور سونیا گاندھی، ان کی قیادت میں کانگریس جو ہے پے در پے ناکامی کا سامنا کرتی رہی. بالکل، پنجاب سے نکل گئی جہاں آخری ان کا قلعہ تھا. پھر یہ ہے کہ دستبرداری اختیار کی ہے اور انتخاب ہوا ہے. سونیا بھی پیچھے ہٹ گئیں اور راہل بھی امیدوار نہیں بنے. اور کہا جا رہا تھا کہ وہ ششی تھرور جو ہے بڑے دانشور آدمی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے، کتابیں لکھی، لیکن ان کے حصے میں تو 1072 ووٹ آیا ہے. وہ ہو جائیں گے نہیں صدر. لیکن ہوا یہ کھڑگے جی کو 8000 کے قریب ووٹ ملے. 9000 یعنی ممبر تھے کانگریس کے، جو ان کی کونسل تھی جس نے یہ چننا تھا ان کو. اس میں سے 7897 ووٹ ان کو پڑے ہیں کھڑگے جی کو، اور ان کو 1072 ووٹ ملے. اور بہرحال مودی جی نے بھی مبارکباد دی ہے اور کانگریس کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. اب یہ بیک گراؤنڈ اور تاریخی حوالے آپ سے سننے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاں بھی صدارت کا انتخاب ایسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوال. اور کیا شیخو پورہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایم پی اے صاحب جو ہیں نون لیگ کے، وہ صدارت کے امیدوار پہ کھڑے ہو کے جیت سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے بات کیا ہے، جب تک مارشاء اللہ نافذ نہیں ہوتا 1958 کا، ہماری سیاسی جماعتوں میں ہر سال انتخابات ہوتے تھے باقاعدہ. ان کی آرگنائزیشنز تھیں، ان کی کونسلز تھیں، اور آپ دیکھیں ہر سال یہ مسلم لیگ کا صدر جو ہے لیاقت علی خان صدر بنے، پہلے چودھری خلیق الزمان تھے. محترمہ فاطمہ جناح کا نام لے دیا جب قائد اعظم دستبردار ہوئے. کسی نے محترمہ فاطمہ جناح کا نام لے دیا کہ ان کو چن لیا جائے، اور وہ غصے میں قائد اعظم جو تھے وہ یعنی غصے میں کیا کو آگ بگولا ہو گئے ایک لحاظ سے کہ بھئی یہ ایسی تجویز کس نے پیش کی ہے. تو اور اب کیا ہوتا ہے؟ چودھری خلیق الزمان اب تو کوشش کی جاتی ہے خاندان کا ہر شخص جب لیاقت علی خان رخصت ہوئے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بیٹے اشرف یا اکبر میں سے کسی کو بنا لیا جائے. تو مسلم لیگ کے صدر رہے خواجہ ناظم الدین بھی رہے، چودھری محمد علی نے خود صدارت نہیں کی، صدر عبدالرب نشتر رہے، خان عبد القیوم رہے، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ رہے، پھر آپ کے سردار شوکت حیات رہے، اور لیڈر نیا منتخب ہوتا تھا
اور یہ موروثیت کا سایہ مسلم لیگ پر نہیں تھا. اور یہ جمہوریت سے ہوتا تھا. ہاں جی, الیکشن ہوتا تھا پول سے. پول بالکل ٹھیک. کونسل یہ آپ 58 سے پہلے کا احوال بتا. 58 سے پہلے کا. اب جو انتخابات ہوتے ہیں جو مجبوراً کروائے جاتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ پہلے ایک بات مان لینا ضرورت ہے کہ جو ہمارے ہاں بار بار کی فوجی مداخلت ہوئی ہے اس نے ایک ہماری سیاسی جماعتوں کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, ان کی تنظیم کو متاثر کیا ہے. اب یہ ایسی جماعتوں سے جماعتیں نکلی ہیں, نکالی گئی ہیں, ان کے نام بدلے گئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات باقاعدگی سے ہوتے رہیں, نارمل پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے اور سیاسی جماعتوں کے دروازے کھلے رہیں تو یہ جو موروثیت ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. نہیں, اب تو خیر ہوش آ رہی ہے عوام کو, معاشرے کو انگڑائی لے رہی ہے یہ جو سوچ اور فکر ہے. لیکن سر اب جو پچھلے 10-15 سالوں سے ہم نے یا 20 سالوں سے جو انتخابات دیکھے ان سیاسی جماعتوں کے ہاں وہ بامر مجبوری کروائے جاتے ہیں کیونکہ قانون بنا ہوا ہے. اس قانون کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کروا دیے جاتے ہیں. صدر محترم یا چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہوتا, وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتے ہیں. ایسا رجحان ہی نہیں ہے. واویلا بھی زیادہ ہوتا ہے نا. نہیں, یہ فیکٹ ہے, اس میں واویلا کہاں سے؟ ایئر مارشل عسکر خان کی پارٹی تھی نا, تحریک استقلال, تو وہ علیحدہ ہو گئے تھے, میاں محمود علی قصوری صدر منتخب ہو گئے. لیکن پاپولر لیڈروں کیونکہ وہی تھے, لوگ انہی کی طرف دیکھتے تھے. اب آپ دیکھیے موروثیت تو ایسی آئی ہے نا کہ جو ANP ہے اس میں بھی خان عبدالولی خان کا خاندان, بیٹا, پھر پوتا, اب تو ایمل ولی خان پوتا نا. اب اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام جو ہے اس میں بھی حضرت مولانا ہے, مگر جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جہاں پہ بالکل یہ سب سے عمدہ بات ہے, پسند ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے تو اصل میں آپ اگر حالات نارمل رہیں, اور کسی زمانے میں بلکہ ابھی بھی MQM کے ہاں بھی کچھ جمہوری رویے ہیں ود ان پارٹی تھے ایک زمانے میں, ماں سوائے قیادت کے. لیکن یہ ہے کہ MQM تک الگ کہانی ہے. مگر اب میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بھی اگرچہ ایک پارٹی میں تو ایک موروثیت چل رہی ہے, لیکن جو ان کا اقتدار ہے نا وہ ان کے گھر کا نہیں ہے. ہم مراد علی شاہ ہوں یا شرجیل میمن. ایک بریک لے لوں سر, پہلے آپ دیکھیں یہ بات پوری کر لیتا ہوں. یوسف رضا گیلانی ہے, راجہ پرویز اشرف ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک موروثیت کا ختم ہوتی چلی جائے گی. اب نون لیگ کا ذکر رہ گیا ہے, وہ بریک کے بعد کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی موروثی سیاست کی, انڈین نیشنل کانگریس کی, جہاں پہ 23 سے 24 برس بعد گاندھی خاندان سے باہر نکلی ہے صدارت اور دلت رہنما دوسری بار انڈین کانگریس کے صدر منتخب ہوئے ہیں. پہلے جگ جیون رام جی تھے پہلے دلت رہنما جنہوں نے کانگریس کی صدارت کی تھی. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی, ANP اور جماعت اسلامی MQM کا ذکر کیا. بریک سے پہلے نون لیگ رہ گئی تھی. نون لیگ کے ہاں اگر موروثیت اور ایسی اقدار کہیں پائی جاتی ہیں, اگر نارمل پولیٹیکل پروسیس بحال ہو جائے, نارمل, ہاں, تو یہ یعنی ایک جماعتیں جو ہیں وہ خاندانوں کے ساتھ بندھی نہیں رہیں گی. یہ جو غیر معمولی صورتحال ہے جو پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ اپنے لیڈروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. جب آپ غیر جمہوری طریقے سے لیڈروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں, ان کو سیاست سے باہر نکالتے ہیں, تو پھر ان کی شخصیت جو ہے اس کے گرد جو ہے لوگ کٹھے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ ہے جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, اور غیر معمولی حالات میں ان کا اقتدار ختم ہوا, پھر وہ دنیا سے رخصت ہوئے, تو ان کی بیٹی جو ہے اور ان کی بیگم جو ہے وہ پھر مرجع خلائق بن گئی, لیکن اس کی روایت کو لے کے چلی. بالکل ٹھیک ہے. ایک نقطہ یہ بھی تو ہے نا کہ ان لیڈران کے عدم موجودگی میں جو رہنما پھر یہاں قربانیاں دیتے ہیں کئی سال اور پھر جیلوں کی ہوا کھاتے ہیں, ان کے ساتھ پھر یہ موروثی سیاسی جماعتیں, میری مراد جاوید ہاشمی صاحب والا معاملہ ہے. پارٹی ہی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں نا کہ ہر آدمی جو ہے وہ قیادت تو نہیں سنبھال سکتا. اب جاوید ہاشمی صاحب بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے پارٹی کے, شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بھی رہے. تو یہ اصل میں ایک جب تک اب حالات معمول پر نہیں لائیں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم نے اب یہ بات ہے, اس کا مطلب یہ ہوا, ایک بات طے ہوئی کیا کہ کل کا دن بڑا اہم ہے. کل جمعہ ہے, کیونکہ جو عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے, کوئی بھی آئے, اگر وہ نااہل ہو جائیں تب, اور اگر نہ ہو تب,
اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے نا آنے والے دنوں پہ. اثرات تو بالکل ہوں گے. اثرات ان کے لانگ مارچ کی بھی کال کیے ہیں کیونکہ وہ انتظار میں ہیں. نہیں تو ابھی لانگ مارچ تو بات کی بات ہے نا, ابھی تو کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے. پی ٹی آئی کے ہمارے دوست یہ مانتے ہیں کہ ایسا یہ ہلکا کیس ہے کہ اس بنیاد پہ اگر ہمیں نااہل کیا گیا تو عوام اسے مسترد کر دیں گے, عوام کے ریجیکٹ کر دیں گے اسے. عوام کے جو فیصلے عدالتوں کے ہوتے ہیں یا جوڈیشل فورمز کے فیصلے ہوتے ہیں وہ عوام انہیں مسترد کر دیں تب بھی وہ ان پہ عمل تو ہو جاتا ہے نا. تو الیکشن کمیشن کا اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اثرات ہوں گے. برطانیہ کے لیے چلتے ہیں آپ کو انڈیا کے بعد. یہ میں خان صاحب نے جو سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کیا بڑا دلچسپ ہے, اس پہ کئی پیرالل ہم نے ڈرا کرنے ہیں, بالخصوص یہ کہ باقی رہنما یونیورسٹیوں کا رخ کیوں نہیں کرتے اور گورنر پنجاب کیوں بین کر رہے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کو جن کی جمہوری معاشروں میں کیا بین کیا جاتا ہے. پہلی یونیورسٹیاں جو آپ کی ہیں وہاں تعلیم کا جو عالم ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ. اب ایک سیاست کا دنگل وہاں آپ ان کو بھی بنا دیں, یعنی وہاں بھی شروع ہو جائے. پوری دنیا میں یونیورسٹیوں میں یونینز ہوتی ہیں. کہاں ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں, کبھی آپ نے دیکھا؟ ہمارے یہاں پابندیاں لگی تھیں. یہ جاوید ہاشمی صاحب کہاں کی پیداوار ہے؟ بات تو سنیں, یہ آپ پتہ نہیں سر, میں سوال آپ سے کہاں سے آ گئے ہیں آپ؟ کہاں سے نہیں, آپ نے پرورش کی ہماری. آپ کچھ سوال کیا کریں. سوال ہے میرا آپ سے. نہیں, جاوید ہاشمی صاحب کہاں سے پیدا ہوئے؟ کہاں سے پیدا ہوئے؟ سیاست سے نہیں. کیا یونیورسٹی کی سیاست سے, جمعیت اسلامی کی سیاست سے نہیں؟ بھائی میرے آپ سعد رفیق صاحب کہاں سے آئے ہیں سر؟ اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ یہ ثابت کرنا ہے اس سوال سے کہ سیاسی جماعتوں میں, سیاسی تنظیمیں یونیورسٹی میں پائی جاتی ہیں, وہاں سے لوگ نکلتے ہیں. بھائی یہ سیاسی تنظیمیں نہیں تھیں, یہ طلبہ تنظیمیں تھیں, ان کو وہ ریپریزنٹ کر رہے تھے. اسٹوڈنٹس یونینز تھیں. بالکل ٹھیک. وہ نہیں, ان کے وہ ایک بالکل اور دوسرا ایشو ہے. سوال یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی رہنما ہیں, اب ان کو جو اپنے مناظرے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں جا کے کرنے چاہیے. آپ کے ہاں ایک تو ادھم مچا ہوا ہے ملک کے اندر, ایک آپ نے اس کے بعد وہ یونیورسٹیوں میں جو پڑھائی لکھائی, اب وہ ہمارے ڈاکٹر کیسر عباس صاحب ہیں جو سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر, یہاں تو وہ نمائش کر رہے تھے چینی کمپنی کے ساتھ مل کے اور ایکسپو سینٹر میں, اور وہ جو وہاں کی مصنوعات انہوں نے تیار کی ان کے ایگریکلچر کالج نے, اور اس نمائش کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ یا پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کے اس میں زراعت کی ترقی ہوگی, دوسری چیزیں ہوں گی. تو ہمیں بھی گیا وہاں, بڑا اپریشیٹ کیا. اب مسئلہ یہ نہیں ہے, آپ یہ جو صورت ہے نا, یہ آپ بلا سکتے ہیں لیڈرز کو, کوئی اچھا میں اس کا بالکل مخالف نہیں ہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کی سیاست اس وقت چل رہی ہے وہ سارا معاملہ, اب ایک لیڈر آ گیا وہاں, دوسرا لیڈر آ گیا وہاں, یہ طالب علم جو ہیں وہ گتھم گتھا ہوں گے آپس میں. کیا حضرت جناح اور دیگر رہنما آزادی کے ہنگام یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے تھے؟ حضرت جناح کی کیا بات کرتے ہیں آپ نے خود مثالیں دی تھی پروگرام میں. بات تو سنیں نا. اور آکسفورڈ میں جا کے عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں, دنیا بھر کے جو جید اور نون سیاستدان ہیں وہ یونیورسٹیوں کی ایسی جگہوں پہ جا کے خطاب کرتے ہیں. قائد اعظم کی تقریر کبھی سنی جو انہوں نے یونیورسٹی میں جا کے کی تھی؟ نہیں, ہم نے تو نہیں سنی, ہم نے تو پڑھی ہے. سنیں نا, پڑھی, کیا کہا تھا انہوں نے وہاں جا کے؟ انہوں نے یہ آپ دیکھیں خان صاحب بھی تو اسی یار میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا نا, مجھے کیوں آپ اس میں آپ پتہ نہیں عجیب بات ہے. کیسے عجیب سر, میں تو پیرلل ڈرا کر رہا ہوں. آپ دیکھتے نہیں اپنے ملک میں ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے سر؟ تماشا لگا ہوا ہے, گلی کوچوں میں بازاروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. یونیورسٹی میں بین لگانے سے بین لگے یا نہ لگے اور فتنہ ختم ہو جائے گا. بھائی فتنہ تو آپ پھیلا دیں, وہاں پھیلا دیں. پہلے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ کوئی آپ کی یونیورسٹی, اتنی یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل رینکنگ میں آتی ہیں, ایک ہے 500 سے 1000 میں جو آتی ہے. تو پھر وہ تعلیم کی طرف توجہ دیں, اور لیڈر جاتے بھی ہیں وہاں تو کوئی جانے دینا سر. میں تو ادب سے یہ درخواست کر رہا ہوں, جانے دیں. کیا ہو جائے گا, کوئی روزانہ تھوڑی جائیں گے, اور کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں دوسرے بھی جائیں گے. کیسے نہیں کریں گے, روزانہ جائیں گے. ایک لیڈر جائے گا, پھر دوسرا جائے گا, پھر تیسرا جائے گا, پھر چوتھا جائے گا. بھائی ان کو کس نے روکا ہے جلسے کرنے سے؟ جلسے کر لیں پورے ملک میں. یونیورسٹیوں کا ماحول کیوں خراب کرتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کسی کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. یونیورسٹیوں کو آپ موچی دروازہ بنا دیں گے. غیر آپ حالات تو دیکھیں اپنے. سر یہ کوئی سیاسی نوعیت کا جلسہ نہیں تھا, یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ارسلان خان یار یہاں بھی تو آئی ٹی کا جلسہ ہوا تھا. تمام انہوں نے تقریر کیا ہوئی وہاں, ایک ایونٹ میں بحیثیت مہمان خصوصی بلایا ہوا ہے. اوہو, تقریر کیا ہو رہی ہے؟
سنا دیتا ہوں, دیکھیے مجھے آپ سناتے رہے, وقت ضائع کریں. نہیں میں سنا دیتا ہوں. تو دنیا میں سنا لی نا, تقریر سن لی, اب اتنی وقت ختم ہو جائے گا ہمارا. میں نہیں سناتا سر, آپ بتائیں پھر کس موضوع. بات یہ نہیں ہے نا, بات یہ ہے آپ جس موضوع پہ چاہیں بات کریں سر. کس پہ؟ جو آپ چاہ رہے ہیں. میرے تو خیال کو ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی. کیوں سر؟ ختم کر دیں ہمارے قصے کو. او بھائی, جو حالات ہیں اس ملک کے, ان کو تو سنبھالیں آپ ایک دوسرے سے بات کریں دلیل کے ساتھ, تمیز کے ساتھ. میں اس کا حق میں نہیں ہوں. ابھی گورنر صاحب نے پابندی لگا دی, پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالغ نظر لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے, ان کو خود سوچنا چاہیے. جو لیڈر جاتے ہیں وہ خود سوچیں کہ وہاں کیا کس طرح کی بات کرنی ہے, کس طرح کی گفتگو کرنی ہے. یہ ہم کوئی تماشائی نہیں ہے, ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یہ ملک ہے ہمارا. سر ہم پھر یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی اس آرگومنٹ کے بعد کہ رہنما بالکل جائیں, لیکن اس کو سیاسی دشنام ترازی کا مرکز نہ بھائی ایسی تقریریں ہو رہی ہیں, یہی بات قسمتی ہے, یہ المیہ ہے. پھر ہم کیسے کہیں گے غیر ملکی یو این او کے مبصر بن کے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ لیکن وہ برطانیہ میں نے آپ کو لے کے جانا تھا, حضرت جاوید صاحب سے بات کرنی تھی, وقت کم رہ گیا. برطانیہ میں تو وزیر اعظم جو تھی مستعفی ہو گئی بیچاری. 45 دن بعد لیز ٹروس جو ہیں وہ رخصت ہو گئی ہیں. ان کے قابو میں نہیں آئی اکانومی. وہ کہتے ہیں ایک وزیر خزانہ نے کچھ کیا, دوسرے نے کچھ کیا, اور ایک وزیر داخلہ ان کی بڑی سٹرونگ فرینڈ تھیں, انہوں نے اپنے ایک ای میل کر دیا, ذاتی ای میل سے ایک آفیشل ڈاکومنٹ, بس وہ بھی گرفت میں آ گئی. وہ کہتی ہیں میں اس پہ نادم ہوں, میں نے لا بریک کیا ہے, میں استعفیٰ دے رہی ہوں. اور یہ کہتی ہیں 45 دن کے اندر اندر کہ جو مجھے مینڈیٹ دیا گیا تھا میں اس کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکی. یہ جو پارٹی ہے میری, یہ نیا وزیر اعظم کا انتخاب کر لے. لیڈر جو حضرات ہیں وہ چمٹے رہتے ہیں. خان صاحب تو لندن میں کہتے ہیں ہم لندن میں رہا ہوں, میں تو وہاں کی برطانیہ کی پالیٹکس کو جانتا ہوں, اور کچھ تو ابھی بھی, میاں صاحب تو ابھی بھی لندن میں موجود ہیں. بھائی وہاں کس طرح کھیل, کس طرح سیاست ہوتی ہے. ایک 44 دن کے بعد وزیر اعظم دستبردار ہو گئی, اور ایک ای میل غلطی سے, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم مرنے مارنے پہ اترے ہوئے ہیں, اقتدار کی جنگیں ایسے لڑ رہے ہیں جیسے کہ جناب پہلے فوجیں لڑتی تھی. نہیں, جہاد کہا جا رہا ہے اب تو, پانی پت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اب جہاد کہا جا رہا ہے سر, اب تو جہاد ہونے جا رہا ہے. جو خان صاحب آج سرگودا یونیورسٹی میں آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ میں وہ شاہزیب کی کیا بات کرنی ہے, وہ شاہزیب کی کیا بات کرنی ہے. آج خورشید ندیم صاحب نے بڑا عمدہ کالم اس پہ باندھا سر, اور جو کل میں نے پروفیسر ڈاکٹر کمل امین صاحب کا حوالہ دیا تھا, انہوں نے مجھے شاہزیب جو بچہ قتل ہوا اس کی ایک کزن کے کچھ میسیجز بھیجے تھے, جس میں وہ بچے یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے راضی نامہ مرضی سے کیا, یہ غلط تاثر ہے. ہم دباؤ میں رہے, دباؤ کا شکار رہے. مجھ سے بھی کئی دوستوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ ان بیچاروں نے خون بہا نہیں لیا, اور وہ پریشر میں رہے. اب تو اس کے والد جو ہیں مقتول کے, وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بیچارے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب کہاں تک روئیں اور کس کو روئیں. ہماری یا تو کوئی ہمارے ایسے تفتیشی ادارے اس طرح تفتیش کرتے, عدالتیں اس طرح کا موقف اختیار کرتی. اب تو پھر اللہ کے سپرد تو سب نے کہ جانا ہی ہے اللہ کے سامنے, تو وہاں تو پھر سارے جو لوگ ہیں ان کے نقاب نوچ دیے جائیں گے اور ان کیفر کردار کو پہنچیں گے. اب ہمارا جو قانون ہے, اب ہمارے خورشید ندیم صاحب نے بھی جو بات کہی ہے, قانون میں سکم ہے. بھائی وہ کہتے ہیں کہ دوسرے غامدی صاحب کی رائے اور ہے, کچھ دوسرے علماء کی رائے اور ہے, لیکن جو قانون بن چکا ہے وہ قانون بنا ہوا ہے نا. ایک علماء کی رائے اور ہو سکتی ہے. اب ایک قانون بناتے ہیں, بعض قانون دانوں کی رائے سے مختلف ہو سکتی, لیکن قانون پر عمل ہوتا ہے نا. یہ جو خون بہا ہے یا دیت کا لینے کا جو حق ہے ورثہ کا یا معاف کرنے کا, اب اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. ہماری عدالتیں بھی اس پہ غور کریں اور ہمیں بحیثیت معاشرہ بھی دیکھیں. اب جن لوگوں نے مجھ سے بات کی ہے, جب میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے مجھ سے گفتگو کریں, آپ منظر عام پر آ جائیں, اس موقف کو لے کے اٹھیں, لیکن انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. سر دیکھیں نا, ایک اور بات بھی ہے نا کہ ایک نہاد شہری کا جو قتل ہے, کیا وہ ریاست کے خلاف جرم کا ارتکاب نہیں ہے؟ وہ میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا وہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ پبلکلی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہیں, خوف زدہ ہیں باوجود. اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ عدالتوں میں تو وہی معاملہ وہی ہوگا جو شہادتیں آئیں گی. اٹھنا ہوگا, سوسائٹی کو ہمت کرنی ہوگی اور اپنی بات کرنی ہوگی, اپنی رائے پر اصرار کرنا ہوگا.
ایک بریک سر آ گیا پروگرام میں تو افسردہ ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. آمین. ایک ناظرین بریک پروگرام میں یہاں پہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.